अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम सुनेंगे याजूज माजूज के बारे में। जी बिल्कुल, याजूज माजूज कहाँ पर हैं और वो कब आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो दुनिया में क्या फसाद बर्पा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि याजूज माजूज के हवाले से बहुत ही सोशल मीडिया पे एक अलग ही कहानी चल रही है। तो आइए हकीकत जानते हैं, हकीकत क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कायनात के पुरसरार तरीन राजों में से एक राज, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, याजूज माजूज। बाज़ लोग तो दावा कर रहे हैं कि डॉट्स आर कनेक्टेड, थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और ये जो जंग हो रही है इसके तनाजुर में साइंस आज याजूज माजूज के बारे में क्या कह रही है, और बिलखुसूस जब जीपीएस और सैटेलाइट के जरिए पूरी जमीन का चप्पा चप्पा तक देखा जा सकता है, तो ये कौम और वो दीवार कहाँ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान कि आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख खुल गया है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तो इसका मतलब वो अपनी वेपन्स और अपने हथियारों के साथ मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। द टारगेट इज लॉक्ड एंड लोडेड। क्या वो अनकरीब हमला कर देंगे या वो हमला हो चुका है? अब ये सब कुछ जो इंटरनेट पर फैला हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आज हमने इस तमाम बातों को एनालाइज करना है। एक कह रहा है कि जनाब ये जो दो बातें इरशाद फरमाई गई कि वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे, तो इससे मुराद एयर अटैक है। यानी आज मॉडर्न वॉरफेयर में आप देख ले, जंगों में क्या हो रहा है, हवाई हमला होता है इतना खतरनाक, इतने लीथल जेट्स यहां पर मौजूद हैं। F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर जैसे जहाज जो रात पर नजर नहीं आते, ये एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि डॉग फाइट में हैं। और फिर बॉम्बर्स हैं, B-2, B-51, B-21, स्ट्रैटोस, फोर्ट्रेस और ऐसे ऐसे जहाज मौजूद हैं। तो क्या इस जगह मुराद यही है कि याजूज माजूज वो एयर अटैक करेंगे और फिर जो फरमाएगा कि वो जमीन का पानी तक पी जाएंगे? यानी याजूज माजूज के अटैक का पैटर्न शदीद होगा। तो क्या इससे ये मुराद है कि वो जमीन के जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उन पे कब्जा कर लेंगे? जैसे आज रेयर अर्थ और ऑयल की कितनी बात की जाती है। रेयर अर्थ इस वक्त बड़ा फोकल पॉइंट है और 17 एलिमेंट्स है जो केमिकली सिमिलर हैं। इतने ज्यादा वो डीप डाउन नहीं है, उनकी एक्सट्रैक्शन बस एक मसला है, लेकिन दुनिया जो उस पर जंग कर रही है। तो क्या याजूज माजूज के बारे में ये कहना कि वो पानी पी लेंगे, इससे मुराद ये है कि वो जमीन के वसाइल पर कब्जा करेंगे? और फिर तादाद इतनी ज्यादा होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम जहन्नम वालों को निकालो, हर 1000 में से 999 जहन्नम में चले जाएंगे, एक बचेगा। 999 घबरा गए और पूछा, या रसूलल्लाह वो हम में से एक कौन होगा? तो इरशाद फरमाया, खुश हो जाओ, वो 999 याजूज माजूज होंगे और वो एक तुम होगे। तो आज जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अलाइज बन जाते हैं, मुख्तलिफ अलाइड नेशंस बन जाती हैं, तो ये सारे के सारे इतनी तादाद हो जाती है, तो क्या इससे यही मुराद है? और फिर व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ दैट फोर्ट्रेस? हजरत जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई उनको रोकने के लिए, वो उनके लिए दीवार बनाई गई थी। इंजीनियरिंग का कितना बड़ा शानदार है वो पिघले हुए तांबे और लोहे की थी, और मकसद क्या था? रुकावट बनाना, उसको रोकना। और आज कंक्रीट और स्टील के कितने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं कि कितना बोझ वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना विथस्टैंड कर सकते हैं। और हजरत याफस बिन नूह की औलाद में से हैं याजूज माजूज। तो आज जो लोग दुनिया में फसाद बर्पा कर रहे हैं, बड़ा तंग कर रहे हैं, क्या ये वही नस्ल है? क्या वो यही लीनिएज बनती है? और सबसे बड़ा हंगामा वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि आज के इस इंपॉर्टेंट दौर में जो जीपीएस है और लोकेशन है और सैटेलाइट की नजर हर एक एक चीज पर है, तो कहां है याजूज माजूज, कहां है वो दीवार? तो जनाब यही तो सवाल आता है कि ये सब कयास आराइयां हैं, ख्याली बातें, सब कयास आराई, सब पर भी बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव इट टू यू स्ट्रेट। मैं आपको स्ट्रेट दूं कि ये चीज क्या है। याजूज माजूज एक हकीकत है, ये एक कौम है, ये इंसान है और औलादे आदम में से हैं। और दीगर मशहूर मज़ाहिब, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज वगैरह के अंदर भी इसकी बात की गई है। ये कोई ख्याली चीज नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, बल्कि बाकायदा कौम है। इनका आना और हमला करना ये क़यामत की निशानियों में से है। दज्जाल आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी, वो दज्जाल को मारेंगे, फिर याजूज माजूज का खुरूज होगा। ये आजादाना नहीं घूम रहे, ये बंद हैं। और इनके बारे में जो बातें होती है, काम करेंगे, दरिंदों को खाएंगे, वैसी जानवरों को खा जाएंगे, सब कीड़ों मकोड़ों को खाएंगे। आज भी बहुत सी कौमें ऐसे खाने खाती हैं। मुख्तलिफ तहजीबों की अगर बात की जाए, लंदन में लॉर्ड मेयर शो के नाम से एक जुलूस निकलता है जो 800 साल से निकल रहा है। इसमें 1558 में बाकायदा याजूज माजूज के मुजस्मे रखे जाते थे
اور 300 سال پہلے ملکہ الزبتھ اول جو تھی اس کے ویلکم کے لیے، اس کے استقبال کے لیے بھی یاجوج ماجوج کے مجسمے رکھے گئے تھے۔ گلڈ ہال لنڈن، یہ میونسپل بلڈنگ ہے لنڈن کی، 1903 میں یہاں ماجوج کا مجسمہ بنایا گیا تھا، بعد میں شاید اس کو آگ لگ گئی۔ اور جیسے آج ایران یو ایس اے کی جنگ کو یاجوج ماجوج سے کچھ پیرلل لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پہلے بھی ہوا تھا، جب نیپولین نے روس پہ حملہ کیا تب روس کو یاجوج ماجوج کے نام سے تشبیہ دی گئی، اور بہت پہلے جب گلف کے اندر کام ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس نے فرینچ پریزیڈنٹ کو یہ کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور فرینچ پریزیڈنٹ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ملک جا کے یونیورسٹی میں اس نے مختلف سکول آف تھاٹس کے جو لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے رائے لی کہ کیا واقعی یہ لوگ یاجوج ماجوج ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو تاتاری تھے، منگول لوگ، یہ یاجوج ماجوج ہیں، ایسا نہیں ہے، ویسے حرکتیں کافی ملتی تھی۔ 1258 کے اندر ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا، سب کچھ کھا گئے وہ لوگ بھی، تکے بھی پھاڑ دیے، کتاب میں لکھا ہے پورا شہر خون سے نہا گیا۔ Now come to the original story، آئیے اب اصل کہانی کی طرف۔ It all starts with حضرت ذوالقرنین۔ یہ حضرت ذوالقرنین سے بات شروع ہوتی ہے، یہ نبی نہیں تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، کزن ہیں ان کے، ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ذوالقرنین دو سینگوں والے، یہ کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ یا تو انہوں نے 2 قرن دیکھے تھے، قرن مینز 100 ایئرز، پوری دنیا کی بادشاہت ان کو ملی تھی، یا تو ان کے ماں باپ دونوں نجیب الطرفین شریف تھے اس لیے ان کو اس طرح کہا جاتا ہے، یا تو ان کے سر پہ واقعی 2 ابھار تھے، یا 2 ان کے گیسوں کی لٹیں وغیرہ ایسی تھی جس وجہ سے انہیں یہ لقب دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، بادشاہ بھی تھے پوری دنیا کے، اور وہ سفر کا جو مقصد تھا وہ آب حیات کی تلاش تھی، واٹر آف امورٹیلٹی، یعنی وہ پانی پی لو تو پھر موت نہیں آئے گی۔ انہیں تو نہیں ملا، حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا، انہوں نے پی بھی لیا۔ اور اپنے سفر میں جب یہ مغرب کی طرف گئے وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی، مشرق کی طرف گئے وہاں بھی عجیب قوم ملی، ان سے جہاد بھی کیا، ان کو اسلام کی دعوت بھی، اور پھر جب یہ شمال کی طرف گئے، نارتھ کی طرف، وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان یا تو یہ سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے اشاروں سے سمجھی، یا پھر انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ خود سے ان کی زبان سمجھ لی، اس قوم نے ان کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین جو نارتھ میں گئے، وہاں پر یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آباد تھی، اور انہوں نے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی کہ ربی کے موسم میں آتے ہیں، اور جس طرح آتے آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، یہ سارے انسان مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گٹھے قد کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ٹرم ہے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، کوئی ان کے سر کسی کے آسمان جتنے ہیں، کوئی بہت بونا ہے، کسی کے کان لمبے ہیں، کسی کا کیا رنگ ہے، الگ الگ قسم میں سپیشیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک فسادی گروہ ہے، جنگجو، غارتگر اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، انسانوں کا ایک سیلاب ہے، ان کی نسل بڑی تیزی سے پھلتی پھولتی ہے، بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں، ربی کے موسم میں نکل کر ساری کھیتیاں، جانوروں کو، انسانوں کو، گرگٹ، چھپکلی جو ملے کھا جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس قوم کا ذکر آیا ہے، سورہ کہف آیت 93 سے 99 میں، جس میں قوم نے ریکویسٹ کی حضرت ذوالقرنین سے کہ ان کے بچاؤ کا کوئی طریقہ نکالا جائے، اور ایک صورت ہے اس میں آیت نمبر 96 کے اندر آیا، جب قیامت کے قریب کا منظر بیان ہوا کہ وہ انہیں چھوڑا جائے گا اور وہ ہر طرف سے نکل پڑیں گے۔ بہرحال اس قوم نے ریکویسٹ کی کہ یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا، نہیں پیسے نہیں چاہیے، تم جسمانی طور پہ میری مدد کرو۔ اب کیا ہوا جناب، دونوں پہاڑوں کے درمیان ان سب نے ایک خندق کھودی، اور وہ گڑھا اتنا نیچے چلا گیا کہ پانی نکل آیا۔ اب عام طور پہ جو راکی ایریاز ہیں، جب پتھر ہوتے ہیں، وہ 200 to 300 فیٹ تک کھودیں تو پانی نکلتا ہے، اور اگر وہ کوئی دریا کے ساتھ، سمندر کے ساتھ ایریا ہو تو 50 فٹ پر بھی نکل آتا ہے۔ اب کیا کیا گیا کہ اس پورا جو خندق تھی اس کے اندر کاپر کی اینٹیں، یعنی کاپر کے پتھر، تانبے کے پتھر رکھے گئے، اور ان کے اوپر آئرن کے سلیبز رکھ دیے گئے، لوہے کے سلیبز رکھ دیے گئے، اور جو حصہ بچا اس میں کوئلے اور لکڑی کو ڈالا گیا، اور پھر اس کو آگ کی مدد سے پکا دیا گیا، اور پھر جو دیوار بن گئی وہ آسمان تک اونچی چلی گئی، اور پھر اس دیوار کے اوپر تانبے کی کوٹنگ کی گئی، اس کے اوپر تانبے کی کوٹنگ کی گئی، جس سے وہ بالکل مضبوط ترین ہو گئی۔ آج جو ہم بناتے ہیں وہ ری انفورسڈ کمپوزٹ سٹرکچر ہوتا ہے، جس میں آئرن بارز ہوتی ہیں، سٹیل ہوتا ہے، کنکریٹ مکس ہوتا ہے۔ پری سٹریسڈ کنکریٹ کو ہائی پرفارمنس سٹیل اور الوائز کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ یہ بوجھ برداشت کر سکے اور دیر پا ہو۔ اور آج میرے پاس اسپیکس لکھے ہیں کہ وہ دیواریں جو وزن برداشت کر سکتی ہیں، پانی کا دباؤ برداشت کر سکتی ہیں،
زلزلہ اور ہوا کا دباؤ برداشت کر سکتی ہے. دنیا میں جو بڑی بڑی اسٹرانگ جو دیواریں ہیں ان میں ایک ہوور ڈیم ہے, 3 گارجس ڈیم ہے جو اربوں ٹن پانی جو ہے اس کو لگتا ہے آ کے, اور برج خلیفہ کی عمارت ہے ری انفورس کنکریٹ کے ساتھ, اسمارٹ ڈیزائن, ایرو ڈائنامک شیپ, لوڈ ڈسٹریبیوشن اور وائبریشن کو کنٹرول کرنے کی بلڈنگ میں صلاحیت ہوتی ہے. لیکن جناب ٹو بی ویری اسٹریٹ, یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے, اس کی طاقت کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. اب یہ دیوار ہے کہاں؟ بہت سے مفروضے اس کے بارے میں بھی تاریخ میں موجود ہیں. کاکسس, یہ روس, جارجیا, آذربائیجان کے درمیان ایک دیوار ہے, اسے سد سکندری کہا گیا, ناٹ پاسبل. دیواریں چین کو کہا گیا, ناٹ پاسبل, سن نہیں ملتا اور اس کے ارد گرد بھی سب کچھ ویزیبل ہے. دیواریں تبت کو کہا گیا, مختلف ادوار میں یہ دیواریں بنائی گئی, نشانیاں بھی پوری نہیں ہوتی. سمپل از دیٹ کہ اس پورے ملک کو یا اس پوری جگہ کو, اس پوری قوم کو, اس دیوار کو انسانوں سے چھپا دیا گیا. اب جب یاجوج ماجوج وہاں پر آئے اور وہاں پہ ایک دیوار بنی دیکھی تو پہلے تو چڑھنے کی کوشش کی, ملائم بہت تھی, پھسل کے گر گئے. توڑنے کی کوشش کی, سخت بہت تھی. اب وہ کیا کرتے ہیں, روز اس کو توڑتے ہیں, کھودتے ہیں یا چاٹتے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ بالکل ختم ہونے لگتی ہے تو ان کا جو سردار ہو کہتا آؤ چلیں, لیٹس گو, ول فنش اٹ ٹمارو, کل اس کو ختم کریں گے. اللہ رب العزت اس کو پہلے جیسی کر دیتا ہے. پھر وہ آتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں. تو جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گے اور ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کا مالک, ان کا جو سردار ہے وہ یوں کہے گا کہ اب ہم اس کو کل توڑتے ہیں انشاءاللہ, یعنی وہ انشاءاللہ کا لفظ بول دے گا. اب جب وہ کل آئیں گے تو جو بیلنس کیری فارورڈ ہو جائے گا, جو پہلے توڑ کر گئے تھے, نئی نہیں بنے گی بلکہ اتنی ہی ہوگی, وہ توڑیں گے اور زمین پہ حملہ کریں گے. بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے, ایک دم پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. بحر تبریا, سی آف گیلیلی, اس کا سارا پانی پی جائیں گے. اور اس سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان بندوں کو آزاد کر دیا ہے جن سے لڑنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوگی کہ میری بندگی کرنے والے بندوں کو لے کے آپ کوہ طور پہ تشریف لے جائیے. یہ قوم آزاد ہو کر غارت گری کرے گی, دنیا والوں کو مار دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندوں کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہیں, اور جب یہ دیکھیں گے لوگ مر گئے ہیں, یہ کہیں گے آؤ آسمان والوں کو مارتے ہیں. آسمان کی طرف اپنے ایروز, اپنے تیر پوائنٹ کر کے وہ تیر چھوڑیں گے, ان کے تیروں کی نوک کے اوپر خون لگا دیا جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے, ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا. واٹ اٹ ول بی, ول اٹ بی اے وائرس, بیکٹیریا اور پینڈیمک. ایسی ایسی بیماریاں تو ہم نے دیکھی ہیں کہ سب کے سب ریسز بہت زیادہ مر جاتی ہیں. بہرحال ان کے اندر یہ وہ بیماری آئے گی, وہ کیڑا آئے گا, یہ سب کے سب مر جائیں گے اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ پوری دنیا میں ان کی لاشیں لاشیں ہوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے, پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں رب چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. اب اس پر بھی کچھ لوگ عرضہ سرائی کر رہے تھے کہ وہ پرندے کون ہوں گے. ول دیٹ بی the return of dinosaurs, وہ ڈائنوسارز کے بڑے بڑے پرندے ہوں گے. تو دیکھو جی, رب تعالیٰ ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کی چونچ میں کنکر دے اور وہ کنکر ہاتھی کے اوپر گرے اور وہ کنکر ایسا میزائل بن جائے کہ ہاتھی بھس بن جائے, تو رب تعالیٰ کی قدرت. پھر جناب وہ پرندے آئیں گے اور وہ ان کی لاشوں کو پھینک دیں گے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے بارش ہوگی جو زمین کو بالکل دھو کر صاف شفاف کر دے گی, بڑی برکت ہو جائے گی. حدیث پاک میں ایک انار پوری جماعت کو کافی ہوگا, اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ اونٹنی کا دودھ, بکری کا دودھ, گائے کا دودھ, مختلف بتائے گئے, یہ پورے پورے قبیلے کو, بڑی بڑی قوم کو کفایت کریں گے. اور پھر قیامت کی دیگر نشانیاں بھی ہوں گی جس کو ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. ویسے بھی یاد رکھیے, ہیومنز آر لمیٹڈ بائی ویژن اینڈ ساؤنڈ. انسان سب کچھ نہیں دیکھ سکتا, سب کچھ سن بھی نہیں سکتا. جس طرح سے انسان کا ایک ویژیبل اسپیکٹرم ہے جو وہ دیکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ لائٹ اس کو نظر نہیں آتی. یعنی جو انفرا ریڈ ہے, الٹرا وائلٹ ہے, ایکس ریز ہیں, ریڈیو ویوز ہیں, ان کو نہیں ہم دیکھ سکتے. ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مشین چاہیے ہوتی. سانپ اور شہد کی مکھی یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. اور ساؤنڈ کی اگر بات کی جائے تو 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک کی ساؤنڈ ہم سن سکتے ہیں. انفرا ساؤنڈ وہ 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہے, الٹرا ساؤنڈ وہ 20 ہرٹز سے زیادہ ہوتی ہے. انفرا ساؤنڈ بہت مہین, یہ ہاتھی سن لیتا ہے, یہ بولتا ہے نا 10 کلومیٹر تک اس کی آواز چلی جاتی ہے, دوسرے ہاتھی کو پتہ بھی چل جاتا ہے. اور الٹرا ساؤنڈ وہ کتا سن سکتا ہے. تو ہماری آنکھیں اور کان یہ صرف سروائیو کرنے کے لیے ہیں, یعنی بس ہم زندہ رہیں, سب کچھ سننے دیکھنے کے لیے نہیں ہے. اور پھر ہمارا دماغ بھی چیزوں کو فلٹر کرتا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہمارے سامنے, یہ کل حقیقت نہیں ہے, بس چھوٹی سی ونڈو ہے جو ہمیں دکھائی گئی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں, یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھا کے جائیں کہ ہر جگہ پر سوال نہیں کیا جاتا,
اور ہر چیز کو سائنس کے پیمانے پہ ماپا نہیں جاتا. جو رب تعالیٰ نے فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے. تو سنا آپ نے اس ویڈیو میں کہ یاجوج ماجوج دنیا میں کس طرح آئیں گے اور وہ آنے کے ساتھ کیا تباہی مچائیں گے اور وہ کس طریقے سے آئیں گے اور وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں. یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. کوئی اپنی بات بتا رہا ہے, کوئی اپنی بات بتا رہا ہے, لیکن حقیقت کوئی نہیں بتا رہا. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے حقیقت سنی کہ حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اس دنیا میں آئیں گے. تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے کیونکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہے, ہر کسی کے پاس یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے. تو ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.